बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं और इटली से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, एक तो इमरान खान साहब ने कॉल देने का ऐलान कर लिया है, कुछ मुतालबात रखे गए थे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के तवस्सुस से। ये कहा जा रहा है कि बातें हुई, सदर आरिफ अलवी साहब ने पैगाम रसानी का काम किया और तमाम लोगों को एक टेबल पर लाकर बिठा दिया, और यही बुनियादी वजह बनी कि मुख्तलिफ जो सियासी हलके हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत की जो मुख्तलिफ आपकी जमातें हैं, वहाँ से जो आवाज़ उठ रही है वो ये कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर 4 सदा में जो जलसा हुआ उसमें खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए और वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग क्या है, इस पर भी हम तफसील से जो है वो आज के प्रोग्राम में बात करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 4 सदा का जलसा था, खान साहब के जो नकात हैं, जो इंकशाफात किए, वो ये कहते हैं कि साजिश से मुसल्लत चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है, इंतखाबात कराओ, वरना ऐसा इनकलाब आएगा जिससे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी। हमारे हुक्मरान खौफजदा होकर अमरीकी जंग में शरीक हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी केपी के लोगों ने दी। हमने खौफ में आकर किसी की जंग में शिरकत की, यानी जंग किसी और की थी, लेकिन हम इसमें शरीक हुए। पाकिस्तान की खौरजा पॉलिसी को आज़ाद होना चाहिए। जब तक एक इंसान अपने खौफ पर काबू नहीं पाता, वो बड़ा इंसान जो है वो नहीं बन सकता, और ना ही वो कौम अजीम हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा हुक्मरान आए, जब हुक्म करें तो जूते पॉलिश करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हकीकी आज़ादी हासिल करके हम अजीम कौम बनेंगे और कभी भी अपने मुल्क को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। नवाज शरीफ अमरीकी सदर के सामने ऐसे बैठा था जैसे बच्चा हेडमास्टर के सामने बैठता है। इस कौम को उन्होंने दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। वक्त आएगा जब मेरा पाकिस्तानी दुनिया में फख्र से घूमेगा। फिर पेट्रोल, फिर मईशत, और फिर दूसरी तरफ एक जो वाइब्स आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुने, दीगर लोगों की गुफ्तगू सुने, वो ये कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ी है और इलेक्शन की कॉल बहुत जल्द दे दी जाएगी। लंदन में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन राय साहब बताएं, ये जो ऑप्शन एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का भी किसी ने ये बात कही है कि जिसे इशारों में फवाद चौधरी साहब ने रद्द किया, और उन्होंने कहा कि इससे तो मुल्क के अंदर जो है वो हालात ख़राब हो जाएंगे, और 1 साल के लिए अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ गई। खान साहब क्या सोच रहे हैं? वार्निंग दे दी गई, उसके नताइज भी आना शुरू हो गए, मुतालबात लेकर कुछ लोग गए, आरिफ अलवी साहब ने मीडिएटर का काम किया। अब आपको क्या लगता है राय साहब, कितनी देर में इलेक्शन होंगे, और खान साहब ये जो कॉल देने जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर? देखिए हाशमी साहब, इस पे 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करते रहे। इससे पहले भी एक मरतबा मैंने अपने प्रोग्राम में अपना जो वी लॉग है उसमें ये बताया था कि बनी गाला में कुछ पैगामात भिजवाए जा रहे हैं ताकतवर हलकों की जानिब से। अब जब इस किस्म के पैगामात भिजवाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई डील हो गई है या इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कोई पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर दिया है। उसका मकसद ये होता है कि एक तरह से पल्स चेक करें कि हमारे पास जो 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि हम टेबल पर रख सकते हैं खान साहब के लिए या किसी और जमात के लिए, तो वो ऑप्शंस टेबल पर रख कर पल्स चेक की जाए और रद्द अमल चेक किया जाए कि जिसके सामने हम ऑप्शन रख रहे हैं वो ऑप्शंस कबूल करता है या नहीं करता, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ दिखाता है या अपने जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम रहता है। तो ये पैगामात इसलिए भिजवाए जा रहे थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स में, कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस वक्त एहसास है, ताकतवर हलकों को एहसास है और उनको पता है कि इमरान खान साहब इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी ताकत हैं। एक ऐसी सियासी ताकत हैं जिन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसे इलेक्शन को जीता जहां पर पंजाब में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी, वफाक में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी। इमरान खान साहब की हुकूमत 3 माह पहले एक साजिश के ज़रिए माजूल की गई थी। इलेक्शन कमीशन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिला हुआ था और मिस्टर एक्स और वाई भी मिले हुए थे। लेकिन उसके बावजूद अवाम की ताकत पर इमरान खान साहब ने अनहोनी करके दिखा दी, अनहोनी को होनी कर दिया। तो ये वो पूरा कॉन्टेक्स्ट था कि इमरान खान साहब को आप माइनस नहीं कर सकते, जो हम बार बार यहाँ पे डिस्कस करते रहे। वो 14 करोड़ लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं उनको आप माइनस नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है, इमरान खान साहब को इंगेज करना है। हमने बहुत पहले बताया था कि एक रिटायर्ड जज के ज़रिए
اور ایک ریٹائرڈ جنرل کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کو پیغامات بھجوائے گئے تھے اور کچھ گارنٹیز بھی دی گئی تھیں. ان گارنٹیز کے متعلق جب ہم نے یہ خبر دی تھی تو تقریباً 7-8 دن کے بعد عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ مجھے گارنٹیز تو دی گئیں لیکن گارنٹیز اور جو ضمانتیں تھیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو اب ہاشمی صاحب جو پتے کھیلنے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کھیلنے ہیں. تمام کارڈز عمران خان صاحب کے پاس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب جب بھی کال دیتے ہیں، جس وقت بھی خان صاحب کال دیتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. یعنی یہ خان صاحب خود کہتے ہیں، اپنی بریفنگز میں بھی کہہ چکے ہیں، جلسوں میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میری توقع نہیں تھی کہ عوام اس طرح سے رسپونڈ کرے گی. جب تحریک انصاف کالز نہیں بھی دے رہی تھی تو اس وقت بھی لوگ سڑکوں پر نکل رہے تھے. تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک طرف چوائس یہ ہے ان کے پاس کہ وہ موروثی کردار یعنی شریف برادران، مریم نواز، اسی طرح زرداری خاندان، جن کے متعلق پاکستان کا اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر زبان زد عام ہے. عدالتوں نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے. تو اس پوری صورتحال میں کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر مسلط ہوں. دوسری جانب ان کے پاس آپشن ہے عمران خان. عمران خان کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ ان کا ایک صاف ستھرا پروفائل ہے. سب کو اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کی جو 3.5 سال کی حکومت ہے جس میں بہت سے لوگ ان پر تنقید کرتے تھے، صحافی خاص طور پر تنقید کرتے تھے کہ مہنگائی بڑھی ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں مہنگائی کو بھی 80% تک کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا اور نچلے طبقے کو ریلیف دے کر رکھا. تو اب اگر آپ کمپیریزن کریں، یعنی اگر آپ، میں یا ہمارے جو ویورز ہیں، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہوں، ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کے پاس اگر آپشن ہے ایک طرف شریف خاندان، زرداری خاندان، ایک طرف عمران خان، تو اگر تو ملک کو آگے بڑھانا ہے، ملک کی معیشت آگے بڑھانی ہے، ملک کی سلامتی کو مضبوط کرنا ہے، پھر تو آپشن بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان آپشن ہے. ایک تو طریقہ کار پاکستان میں حکومتیں لانے کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں لاتی ہے، حکومتیں گراتی بھی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ووٹ سے، عوام کی طاقت سے جو ہے وہ کون آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمانی طاقت بھی دیکھیں تو عمران خان صاحب کے پاس سب سے زیادہ ہے. عوامی طاقت دیکھیں جلسوں وغیرہ میں، وہ بھی عمران خان صاحب کے پاس سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجبوری بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لینا. اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے ہاشمی صاحب کے خان صاحب جب دیکھیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ پھر متعلقہ اداروں کو ٹیگ کر کر کے ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے لیے ایک اچھی سچویشن نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جس طرح سے عوام کی سپورٹ ہمیشہ ان کو حاصل رہی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کی سپورٹ ان کے لیے جو رہی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آئے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے. تو خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بالکل کوئی رسپونڈ نہیں کروں گا، لیکن خان صاحب کی شرط یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لے کے آئیں، تو اس کے اوپر تو تحریک انصاف کو بالکل بھی ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے یہ تو خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتا. یہ پی ڈی ایم کو بھی سوٹ نہیں کرتا، لیکن پی ڈی ایم تو پھر بھی یہ ہے کہ چلے ان کی عمران خان صاحب سے جان چھوٹ جائے گی. ان کا سیاسی مقصد اس طرح سے تو پورا ہو سکتا ہے کہ چلیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے، اس کے بعد 1 سال تک وہ رہے اور ہم نے جو یہ عوام پر مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے یہ شاید کوئی لوگ بھول جائیں 1 سال کے اندر. ہماری جو بدترین پرفارمنس تھی یہ شاید لوگ 1 سال تک بھول جائیں. یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کس کے خلاف جلسے جلوس کریں گے؟ ابھی تو وہ پی ڈی ایم کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کو بہت سے معاملات کی یقین یاد دہانی کروانے کے لیے بھی جلسے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. تو یہ ایک موو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کا یہ کسی حد تک پی ڈی ایم کو تو سوٹ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے نیریٹو سے جان چھڑائی جائے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے ہاشمی صاحب، کیونکہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کے آئیں گے. یہ مجھے پتہ ہے، میری ذاتی معلومات میں ہے بطور صحافی، کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے کچھ لوگ جا کر طاقتور حلقوں کے شہر میں ملے بھی ہیں طاقتور لوگوں سے اور کچھ ناموں پر غور بھی ہوا ہے. لیکن ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ ایک اور مس کیلکولیشن ہوگی، کیونکہ خان صاحب نے اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوشش کی گئی جو کہ ایک منی مارشل لا ہوگا،
تو اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آئے گا، بہت ہی عوام کا رد عمل آئے گا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اب اس پوری مشکل میں جو ملک کو پھنسایا گیا ہے ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں، جس میں کچھ اندرونی کردار بھی جن کے متعلق خان صاحب اشارہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ اتنی بری سچویشن میں جو پاکستان پھنسا ہے، اب اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگلا الیکشن کروایا جائے۔ اب اگلے الیکشن کے لیے کیا شرائط ہو سکتی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی ایک تو انتخابی اصلاحات کا جو عمل ریورس کیا گیا ہے، اس کے اوپر خان صاحب کہتے ہیں ڈیٹ اناؤنس کریں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں آپ، مکمل طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس وقت تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 67% سے زیادہ ہے، یعنی 67% سے ووٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو زیادہ ملیں گے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت ایک رگڈ قسم کا الیکشن کروانے کی کوشش کی گئی صرف پی ڈی ایم کو دوبارہ سے اقتدار میں لانے کے لیے، تو عوام پھر اتنے مشتعل ہو جائیں گے ہاشمی صاحب، عوام کا جو اس وقت غم و غصہ ہے، جو اس وقت جس اذیت سے جس کرب سے گزر رہے ہیں، یہ اشتعال میں بدل جائے گا۔ اور جب یہ اشتعال میں بدلے گا تو پھر پاکستان کے اندر وہ کوئی قوت، دنیا کا سبق ہے، تاریخ کا ویسے سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے مختلف ملکوں کے اندر کہ جب عوام کھڑے ہو جائیں تو کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی ریاستی طاقت، کوئی ریاستی ادارہ ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنے عوام کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو ہماری فوج بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ریاستی ادارے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ صورتحال بے قابو ہو، الیکشن کی جانب جانا چاہیے۔ الیکشن کی راہ اسٹیبلشمنٹ ہموار کر سکتی ہے، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہوئے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چونکہ مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر وہ انہوں نے ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا، تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس ملک کو میس سے نکالنے کے لیے اپنی یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں، اور جو عوام میں اور اداروں کے درمیان ایک تاثر ہے، اور تحریک انصاف کے سپورٹرز اور اداروں کے درمیان ایک تاثر ہے، ایک تھوڑا سا کھچاؤ کا، تو یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے۔ نہ یہ تحریک انصاف کے لیے اچھا ہے، نہ ہماری فوج کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ کوئی بھی پاپولر جماعت ہو جو کہ وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہو، وفاق کی تمام اکائیوں میں جس کی پریزنس ہو، جس کا کسی اور جماعت کے ساتھ کوئی میچ نہ ہو، مثال کے طور پر نون لیگ جو ہے وہ صرف اندرون لاہور کی جماعت رہ گئی ہے۔ اندرون لاہور بھی آپ دیکھ لیں کہ 4 حلقوں میں سے 3 حلقے تو خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں جیت لیے، پھر کراچی کا مینڈیٹ بھی خان صاحب کے پاس ہے، دیکھ لیں کہ وہاں پہ 14 جماعتیں مل کر خان صاحب کے امیدوار کے مقابلے میں آدھے ووٹ بھی نہیں حاصل کر سکیں، آدھے بھی نہیں حاصل کر سکیں۔ کے پی میں، پنجاب میں خان صاحب کی حکومت ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، فوراً الیکشن ہونا چاہیے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اگر اپنے وقت پہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے، اور مجھے یعنی بہت سے اور بھی لوگ ہوں گے، کہ جنرل باجوہ کو اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ جو پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے جو عوام پر قہر بھی نازل ہو رہا ہے، تو اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو یہ میس جو ہے یہ کلیئر کرنا چاہیے۔ راز صاحب، یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے خرم دستگیر صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کپتان، اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے عمران خان کے خدشات کا اعتراف کیا ہے اور بتایا کہ شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشورہ کریں گے، اور اس مشورے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ملک کا نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ رائے صاحب، یہ تو پہلے بھی عمران خان صاحب بات کرتے رہے کہ ایک شخص جو ملک سے بھاگا ہوا، عدالتوں سے بھاگا ہوا، پاکستان کے انصاف سے بھاگا ہوا، انصاف کو مذاق بنایا، جو لوگ یہ کہتے رہے کہ ترازو سیدھا نہیں ہوا، ابھی تک ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، مسلم لیگ نون والے خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ فیصلہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے جو خان صاحب نے آپشنز دیے تھے، ان آپشنز کو بھی نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، چونکہ شہباز شریف نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا لندن، بھائی سے بات کروں گا، اور پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی اس کا جواب جو ہے ہم آپ کو دیں گے۔ رائے صاحب، نواز شریف صاحب کابینہ کے فیصلے ہوں نواز شریف کریں گے، پاکستان کے اندر حکومت کیسے بنانی ہے نواز شریف صاحب کریں گے، لندن سے بیٹھ کر ایک شخص کس طرح حکومت کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو خرم دستگیر ہیں، ان کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ
کی ایکسٹینشن کا اور ان کی ری اپائنٹمنٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا تو خرم دستگیر اس ڈیلیگیشن کے حصہ تھے، اس ڈیلیگیشن کے اندر شامل تھے، اور مسلم لیگ نون کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا لندن میاں نواز شریف کے ساتھ مشاورت کرنے۔ اصل میں وہ مشاورت نہیں تھی، میاں نواز شریف پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ ایک طرف تو وہ جنرل باجوہ کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، جنرل فیض حمید کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن رگ کیا۔ دوسری جانب وہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی اور ری اپائنٹمنٹ کی ہم پارلیمنٹ کے اندر حمایت کریں گے، اور ان کو بڑی جلدی بھی تھی۔ تو خرم دستگیر بھی وہاں پر گئے، لیکن خرم دستگیر، مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ ان لوگوں میں تھے جن کو نہیں پتہ تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو خرم دستگیر کے متعلق ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ جب خواجہ آصف نے اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے سامنے تمہید باندھنا شروع کی کہ جنرل باجوہ کی ری اپائنٹمنٹ اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، تو خرم دستگیر نے وہاں پر بہت حیرانی کا اظہار کیا اور یہ سوال بھی پوچھا کہ یہ تو ہمارے جو ہمارا جو موقف ہے یہ تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا یو ٹرن ہوگا، ہم لوگوں کے سوالات کے جوابات کیا دیں گے؟ تو اس وقت شہباز شریف نے ان کو خاموش کروایا، خواجہ آصف نے بھی خاموش کروایا، انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب کی سن لیں، یہ وہی اجلاس ہے بدنام زمانہ اجلاس لندن کا، جس کے اندر اسحاق ڈار اچانک جو ہے وہ حلف لینا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ آج کی بات کوئی بھی باہر نہیں جائے گی اور کوئی بھی باہر جا کے یہ نہیں بتائے گا کہ اصل میں جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا فیصلہ جو ہے یہ میاں نواز شریف نے کیا ہے، کیونکہ پھر میاں نواز شریف پر تنقید ہوگی کہ ایک طرف تو آپ جناب باجوہ پر ریگنگ کا الزام لگا رہے تھے اور دوسری جانب آپ ان کی ری اپائنٹمنٹ اور ان کی ایکسٹینشن کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو خرم دستگیر نے وہاں پر سوال کیا تھا کہ اس سے تو ہمارا پارٹی بیانیہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس وقت پھر خواجہ آصف بولے اور خواجہ آصف نے کہا کہ اس کے کچھ نتائج نکلیں گے اور پارٹی کو ریلیف ملے گا، مریم نواز کو ریلیف ملے گا۔ تو وہ ایکسٹینشن کے بعد ریلیف تو نہیں ملا، محمد زبیر کو ریلیف لینے کے لیے تو بھیجا تھا مسلم لیگ نون نے، مریم نواز اور میاں نواز شریف نے، لیکن وہ ریلیف نہیں ملا، اور پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ ریلیف نہ ملنے کے بعد، ڈیل نہ ملنے کے بعد دوبارہ سے جنرل باجوہ کے خلاف اور جنرل فیض حمید کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی تھی۔ تو خرم دستگیر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو آج بھی سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، یعنی ہم نے جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی، آخری ٹائم تک وہ یہ سوالات کرتے رہے۔ لیکن اب جو خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے، اگر میاں نواز شریف نے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں، پاکستان کی سیاست کے فیصلے کرنے ہیں، ایسے فیصلے جو 22 کروڑ عوام سے جڑے ہیں، تو پھر تو ہاشمی صاحب پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مفرور ہے، کسی جیل کے اندر بند ہے، اس کے پاس لے کے جانے چاہیے یہ نام وغیرہ جو جنرلز کے ہیں، اسے کہنا چاہیے کہ آپ آج فیصلہ کر دیں، یہ آپ کی اکانومی کے جو سارے ڈیسیژنز ہیں اس کے پاس لے جانے چاہیے، کسی مفرور اشتہاری کے پاس، اسے کہنا چاہیے کہ جی آپ یہ فیصلہ صادر فرمائیں، ہمیں ایک ایسے شخص کے پاس لندن جانا پڑ رہا ہے جس کو عدالت نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میں اور آپ تو نہیں کہتے، یہ تو عدالتیں کہتی ہیں اور ہم کوٹ کرتے ہیں، عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے، تو اتنا تردد کر کے وہ گئے ہیں لندن، یہاں پہ کسی اشتہاری مفرور سے یہ فیصلے کروا لیتے کہ آپ بتائیں کہ اکانومی کیسے چلانی ہے اور اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ دوسرا، اگلے آرمی چیف کے لیے میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے۔ کوئی ایک آرمی چیف بتا دیں جن کے ساتھ میاں نواز شریف کی جن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہو۔ کوئی ایک آرمی چیف ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ میاں نواز شریف کا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ یہ جب بھی آرمی چیف لگاتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ بڑا احسان کر رہے ہیں، اور کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی جو اپنی قابلیت ہے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا حق بنتا تھا اور میرٹ کے اوپر ہم اس کو آرمی چیف لگا رہے ہیں۔ تو وہاں سے پھر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس دن چیف اپنا فوج کا چیف بنتا ہے تو اس دن سے یہ میں نے دیکھا ہے اپنے 22 سال کے صحافتی کریئر میں کہ میاں نواز شریف کے اور شریف خاندان کی پہلے دوسرے دن سے ان کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب میاں نواز شریف کیا کریں گے وہاں سے؟ کیا یہ ایک اور اسی قسم کا تجربہ دہرائیں گے؟ کیونکہ یہ جو مرضی کر لیں ہاشمی صاحب، اس وقت مختلف لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ فوج کی بیٹ کرتے ہیں، جو آئی ایس پی آر کی بیٹ کرتے ہیں، جی ایچ کیو کی بیٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے شریف خاندان کی کوشش تو ہوگی کہ ہم اس طرح کا تاثر بنائیں کہ ہم کوئی آرمی چیف ایسا لے کے آئیں جو کہ ہمارے سیاسی مقاصد پورے کرے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ آرمی چیف جو ہے وہ پھر اپنے ادارے کا چیف بن جاتا ہے،
پھر ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی، پھر ان کے خلاف یہ کیمپین کرتے ہیں۔ اب اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ سمجھنے والی، جو عمران خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا۔ خان صاحب نے یو ٹرن نہیں لے لیا، خان صاحب نے اصل میں معاملات کو شفاف رکھنے کے لیے، کلیئر رکھنے کے لیے ایک تجویز دی ہے، اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تقرری براہ راست سیاسی معاملات سے جڑی ہوتی ہے۔ تو ایک منتخب حکومت، اس کا پورا حق ہے، پرائم منسٹر آرمی چیف کا باس ہوتا ہے۔ ویسے تو یعنی آئین کے لحاظ سے تو باس ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 75 سال سے تو پرائم منسٹر کبھی بھی، کوئی بھی پرائم منسٹر باس نہیں رہا، لیکن آئین کی روح سے پرائم منسٹر آرمی چیف کا باس ہوتا ہے۔ تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے شریف خاندان کی کہ اپنے ہم پولیٹیکل جو پرپز ہے وہ کسی طریقے سے سرو کروائیں۔ تو خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ایک آئینی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہو، عوامی مینڈیٹ ہو، پارلیمانی مینڈیٹ ہو، وہ آ کر آرمی چیف کی تقرری کرے، تاکہ اگلے 3 سال کے اندر جو پوٹینشلی کچھ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، اس قسم کے کوئی سوالات ہی نہ کھڑے ہوں، کیونکہ کوئی بھی آرمی چیف آئے گا وہ پروفیشنل وے میں کام کرے گا، لیکن سیاسی حالات جیسے جیسے جو بھی رخ اختیار کریں گے تو لوگ پھر اداروں کے متعلق جو ہیں وہ مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی دیکھا تھا، جنرل باجوہ کے دور میں بھی دیکھا، اس سے پہلے جنرل کیانی کے دور میں بھی دیکھا۔ آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ اس وقت ایک خبر لیک کی گئی تھی کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ او بی ایل آپریشن کے بعد سے ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ٹیک اوور نہ ہو جائے، اور اس کے بعد سے وہ پسٹل جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے کہ کسی ٹائم بھی جنرل کیانی جو ہے وہ 111 ان کا بریگیڈ جو ہے وہ آ نہ جائے ادھر ایوان صدر میں۔ تو اس قسم کے حالات رہتے ہیں پاکستان کے اندر جب بھی اس قسم کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، یا جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاسی حکومتوں کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا یہ جو ایک سجیشن ہے عمران خان صاحب کی، اس کے اندر جو ایک میسج ہے اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اور اس سے کم عمران خان صاحب نے میسج نہیں دیا۔ ایک لیڈر کے طور پر خان صاحب نے جو بات کنوے کی ہے وہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عائد صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔